नया माली साल, नई उम्मीदें। बजट हुकूमत ने विफाकी बजट के अहदाफ फाइनल कर लिए। कम अज कम माहाना उजरत 50,000 रुपए किए जाने का इम्कान। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़। बजट में तनख्वाहदार तबके को महंगाई के तनासुब से रिलीफ मिलेगा। ज़राए के मुताबिक 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्की। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने। कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफा करने की तजवीज़। नए बजट में सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। आइंदा माली साल के बजट के लिए सिफारिशात और तजावीज़ सामने आ गई। मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर करने की तजवीज़। बिजली के मंसूबों के लिए 104, पानी के लिए 140 अरब मख्तस। वजारतों को आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 662 अरब रुपए मिलेंगे। NHA को 228 अरब रुपए मिलेंगे। पावर डिवीजन को आइंदा माली साल 104 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट में विफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। GDP ग्रोथ 4.2% तक मुकर्रर करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत तरक्याती मंसूबों पर 1,190 अरब खर्च करेगी। सिंध का बजट 887 अरब, खैबर पख्तूनख्वा का 440 अरब, बलूचिस्तान का 280 अरब रखा जा सकता है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में अहदाफ की मंजूरी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स में 100 अरब रुपए की कमी है। रवां साल 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 250 अरब रुपए बलूचिस्तान को दिए जाएंगे। दियामिर भाषा डैम की जल्द अज जल्द तामीर तरजीहात में शामिल। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी के सालाना इजलास से खिताब। कोयटा कराची शाहराह N25 तरजीही बुनियादों पर बनाई जाएगी। सक्कर हैदराबाद मोटरवे भी तरजीहात में शामिल है। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें अपने वसाइल में इजाफा करना होगा। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। तरक्याती बजट मईशत में अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन ने नए बजट में IT इंडस्ट्री के लिए मराठी पैकेज और 10 साल के लिए फिक्स्ड टैक्स रिजीम का मुतालबा कर दिया। IT कंपनी मुलाजमीन और रिमोट वर्कर्स पर यकसा इनकम टैक्स लगाने की मांग भी कर दी। चेयरमैन सज्जाद मुस्तफ़ा ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में $70 करोड़ की सरमायाकारी हुई, जिनमें $60 करोड़ सिर्फ पाशा की मेंबर कंपनियां पाकिस्तान ला रही हैं। IT कंपनीज को हिरासत करना बंद किया जाए। IT इंडस्ट्री को टैक्स फ्री विफाकी बजट दिया जाए और कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम फैसले। एग्जीक्यूटिव कंपनीज के साथ बचत और दस्तियाब फंड्स के इस्तेमाल का जायजा। जारी स्कीमों की बदौलत तकमील यकीनी बनाने के लिए अमल दरामद हमवार करने पर भी गौर। इसहाक डार का माली साल के इख्तिताम से कबल मख्तस वसाइल मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुकर्ररा वक्त के अंदर नताइज की फराहमी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मार्का हक की तारीखी फतह के बाद अब पाकिस्तान को मुस्तहकम मईशत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर जायजा इजलास। मुआशी अशारियों को हुकूमती पॉलिसीज़ की कामयाबी करार दे दिया। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा मज़बूत मुआशी अशारिये पॉलिसियों के दुरुस्त समत का सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी कंपनियों को शामिल करने की हिदायत कर दी। भारत का चेहरा बेनकाब करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की आवाज़ बनूंगा। दुनिया को बताने आया हूँ हम कश्मीर की आवाम के साथ हैं। उनका हक़ खुद इरादियत कोई छीन नहीं सकता। पानी हमारी ज़िंदगी है, उस पर ज़बरदस्ती कबूल नहीं। हर किस्म की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं।
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کا موقف عالمی برادری کے سامنے پیش کرنے کے لیے دوسرا وفد معاون خصوصی طارق فاطمی کی قیادت میں آج ماسکو روانہ ہوگا۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں سرکاری وفود دنیا کے اہم دارالحکومتوں کا دورہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پہلا وفد امریکہ میں موجود ہے۔ بھارتی قیادت کا بیانیہ امن نہیں بلکہ دشمنی کو ترجیح دینے والا ہے۔ بھارت دھمکیوں، غلط بیانیہ، طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت کا پاکستان کو عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہرانا حقائق سے انحراف ہے۔ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کی معاونت کے شواہد موجود ہیں۔ کھوکھلے بیانیے اور توجہ ہٹانے کی کوششیں سچ کو نہیں چھپا سکتی۔ مسلم لیگ نون ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ پچھلی حکومت نے ملک کا برا حال کر دیا تھا۔ ایون فیلڈ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ نون لیگ نے ہی دفاع کو مضبوط بنایا اور ایٹمی دھماکے کیے، چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر طیارے بنائے، پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی۔ ملک بہتر ہو رہا ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے، ہر چیز استحکام کی جانب واپس لوٹ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت سے قبل نیب کی جانب سے اہم اقدام۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تحریک انصاف کے بانی اور ان کی اہلیہ کی سزاؤں کے خلاف دائر اپیلوں پر نیب نے خصوصی پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دے دی۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت 5 جون کو ہوگی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل مظفر عباسی نیب لیگل ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ٹیم اپیلوں اور سزا معطلی کی درخواستوں کی سماعت کے دوران عدالت کی معاونت کرے گی۔ بانی تحریک انصاف نے چوتھی مرتبہ بھی پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ تفتیشی ٹیم خالی ہاتھ لوٹ گئی۔ ذرائع کے مطابق لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم DSP آصف جاوید کی سربراہی میں اڈیالہ جیل پہنچی تھی۔ تفتیشی ٹیم کا مقصد بانی پی ٹی آئی سے 9 مئی کے واقعات سے متعلق مقدمات میں تفتیش کرنا اور پولیگرافک ٹیسٹ کروانا تھا۔ ہر بار بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ٹیسٹ کروانے سے انکار کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ماحولیاتی انصاف کو فروغ دینے کی کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس شفیع صدیقی کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی سپریم کورٹ کے جج علی باقر نجفی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد ساجد محمود پر مشتمل ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس جواد اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس عامر نواز رانا بھی کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میونسپل کارپوریشن کو پراپرٹی ٹیکس سے بڑھانے سے روک دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس کیے کہ جب تک مقامی حکومت منتخب نہیں ہوتی پراپرٹی ٹیکس کی پرانی شرح ہی لاگو رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات اور MCI کے اختیارات سے متعلق اہم کیس کی سماعت کی۔ کیس کی مزید سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ نیب نے بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ بحریہ ٹاؤن فیز 2 کارپوریٹ آفس اور گولف کورس بحریہ ٹاؤن اسلام آباد سمیت دیگر جائیدادوں کی نیلامی 12 جون کو نیب ریجنل آفس اسلام آباد میں ہوگی۔ خریداری میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نیب آفس اسلام آباد میں بریفنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ عامر قاتل کیس قومی احتساب۔ کراچی میں ڈیفنس میں بااثر شخص کی جانب سے موٹر سائیکل سوار شہری پر تشدد کرنے کا معاملہ۔ بہن کے سامنے بھائی پر تشدد کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار۔ پولیس نے ملزم سلمان فاروقی کے دفتر کے بعد گھر پر چھاپہ مار کر گاڑی قبضے میں لے لی۔ 2 ملازم حراست میں لے لیے گئے۔ سلمان فاروقی نے موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکرانے پر شہری پر بدترین تشدد کیا۔ وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، SSP ساؤتھ سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کو بااختیار بنانے پر مکمل یقین رکھتی ہے اور اسی ویژن کے تحت سندھ حکومت کئی تاریخی اقدامات کر چکی ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب۔
کہا بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ تھا خواتین کو گھر کی ملکیت دی جائے گی اور آج پیپلز پارٹی اس وعدے کو عملی جامہ پہنا رہی ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ منصوبہ ہے، ہم اسے مکمل شفافیت کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ قیدی نمبر 804 کا بیانیہ فیل، رونا دھونا پی ٹی آئی والوں کا وتیرہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا ضمنی الیکشن میں جیت پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خدمت کی سیاست کو ووٹ ملا ہے۔ سنبڑیال کی عوام نے نون لیگ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پی ٹی آئی والے آج بھی اداروں کے خلاف سیاست میں مصروف ہیں۔ پی ٹی آئی والے تحریک کی کال دیں گے تو ان کے کچھ لوگ قانون کے ہاتھ میں آئیں گے اور دھر لیے جائیں گے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، بولے وزیراعظم نے واضح کیا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، مل کر مسائل پر بات کریں، کسی بھی تحریک کا خطرہ موجودہ خود پی ٹی آئی کے لیے ہوگا۔ مہنگائی کا نیا جھٹکا، پاکستان میں مئی کے مہینے میں مہنگائی کی شرح وزارت خزانہ کے اندازے سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ مئی میں سالانہ شرح 3.46% رہی۔ گزشتہ ماہ دیہاتوں میں ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.53% کمی ہوئی۔ شہروں میں مہنگائی کی شرح 3.51% رہی۔ گزشتہ ماہ دیہاتوں میں مہنگائی کی شرح 3.39% ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایم ڈی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن افضال بھٹی کی ملاقات۔ مریم نواز نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم دے دیا۔ تمام سرکاری محکموں اور ضلع انتظامیہ کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جلد حل کرنے کے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ آفس، چیف سیکرٹری آفس اور آئی جی آفس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے فوکل پرسن مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بلا تاخیر حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملاقات میں اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کو فعال اور متحرک بنانے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ روزگار کی فراہمی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں ویڈیو گیمنگ انڈسٹری فروغ پا رہی ہے۔ ویڈیو گیمنگ انڈسٹری کے فروغ سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ وزارت آئی ٹی نوجوانوں کو مختلف ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت فراہم کر رہی ہے۔ گیم ڈیولپمنٹ میں نوجوانوں کو مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ میں چند روز کا انتظار، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی قربانی کے جانور خریدنے کے لیے پرجوش۔ کسی نے خوبصورت بیل پسند کیا تو کہیں دمبے اور بکرے کی مانگ زیادہ دیکھنے کو ملی۔ بچے خوشی سے جانوروں کو چالہ کھلاتے اور تصویریں بنواتے ہوئے نظر آئے۔ شہریوں کی اکثریت اپنی پسند کے جانور کی تلاش میں منڈیوں کا چکر کاٹتی رہی۔ قیمتیں سن کر اکثر کے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا اہم اعلان، قربانی کی کھالیں صرف پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ اداروں کو دینے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ داخلہ نے کہا قربانی کی کھالیں صرف پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ اداروں کو دیں۔ رجسٹرڈ اداروں کی تصدیق ان کے سرٹیفکیٹ پر QR کوڈ سے کی جا سکتی ہے۔ ترجمان محکمہ داخلہ نے کہا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم تنظیموں کی معاونت جرم ہے۔ کالعدم تنظیموں کی امداد کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں عید کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ حکومت کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری، جس کے مطابق ملک بھر میں 6 جون سے 9 جون تک تعطیلات رہیں گی۔ عید پر ریلوے کی خوشخبری، کرایوں میں رعایت اور 5 خصوصی ٹرینوں کا اعلان۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان ریلوے نے اپنی 77 سالہ تاریخ میں کئی نئی کامیابیاں حاصل کی۔ گزشتہ 11 ماہ میں ریلوے کی کارکردگی شاندار رہی۔ ریلوے کے 8 اسپتالوں کے لیے 1 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا اور آؤٹ سورس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ریلوے ملازمین کو علاج کی مفت سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ لیسکو نے عید الاضحیٰ کے موقع پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ متعلقہ حکام کو عید کے دنوں میں اسٹاف کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ عید کے روز لائیو اسٹاف اور شکایت سینٹرز میں عملہ موجود رہے گا۔
ہیٹ ویو کی صورت میں بھی اسٹاف اسٹینڈ بائی ہوگا۔ کراچی میں زلزلہ فالٹ لائن فعال ہو گئی، مزید زلزلے آئیں گے۔ سربراہ نیشنل سونامی وارننگ سینٹر کراچی نے خبردار کر دیا۔ امیر حیدر لغاری نے کہا کہ کراچی میں لانڈھی کی فالٹ لائن گزشتہ روز سے فعال ہوئی ہے۔ فالٹ لائن میں انرجی جمع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ انرجی ریلیز ہو رہی ہے۔ 1 سے 2 دن تک شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جائیں گے۔ زلزلے کے جھٹکوں کی شدت بتدریج کم ہوتی جائے گی۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نے مزید 2 افراد کی جان لے لی۔ سعید آباد کے علاقے بلدیہ مواج گوٹ کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 55 سالہ راہگیر جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل۔ زواد ڈاؤن کے علاقے کورنگی کراسنگ انڈس اسپتال کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، متوفی کورنگی نمبر 2.5 کرسچن آبادی کا رہائشی تھا۔ خانپور میں غربت اور بھوک نے اولاد کو باپ کے لیے بوجھ بنا دیا۔ سردار گڑھ میں باپ نے 3 بچوں کو زہریلی گولیاں کھلا کر خودکشی کر لی۔ ترجمان اسپتال کے مطابق ذہن خورانی سے باپ اور 2 بیٹے دم توڑ گئے۔ والد نے 2 بیٹوں اور بیٹی سمیت گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لی تھیں۔ تمام افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ گلگت بلتستان سے پولیو کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ ضلع دیامر میں 2 سالہ بچہ پولیو وائرس کا شکار ہو گیا۔ قومی ادارہ صحت کی لیبارٹری نے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی۔ حکام کے مطابق پاکستان میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 11 ہو گئی۔ کہیں گرمی کا قہر، کہیں برف باری کا سحر۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر برف باری، جون میں جنوری کے نظارے دیکھنے کو مل گئے۔ بٹا کنڈی، جلکھڈ، بیسر اور دیگر پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی۔ موسم مزید سرد ہو گیا۔ بالائی علاقوں میں بادلوں کی بھی انٹری ہو گئی۔ بالاکوٹ، ناران کاغان میں جم کر بارش۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار۔ سندھ اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ پی ڈی ایم پنجاب نے آندھی، جھکڑ اور بارشوں کا نیا الرٹ جاری کر دیا۔ 2 سے 5 جون کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال اور منڈی بہاؤالدین میں آندھی اور بارش کا امکان۔ گجرات، جہلم اور گجرانوالہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ ڈی جی عرفان علی کا کہنا ہے کہ بارشوں سے گرمی اور ہیٹ ویو کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ بھارت میں مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں معمولی سے زیادہ بارشوں نے نظام زندگی معطل کر کے رکھ دیا۔ منی پور میں شدید بارشوں سے سڑکیں تالاب بن گئیں۔ امدادی کارکن کشتیوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے لگے۔ دلی میں بھی شدید بارشیں ہوئیں۔ کئی علاقوں میں لوگوں کے لیے پیدل چلنا دشوار ہو گیا۔ کانگریس رہنما نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے سخت سوالات کر کے ان کی ہندو انتہا پسندی پر نوازشات کا پردہ چاک کر دیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی ترجمان ڈاکٹر شمع محمد نے مودی کے جھوٹے دعووں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پوچھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگانے والے وزیراعظم مودی بی جے پی کے ریپ کیسز پر خاموش کیوں ہیں؟ جنسی ہراسانی کے الزامات بی جے پی رہنماؤں پر اور کارروائی صفر ہے۔ اس طرح سے بیٹیوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر پاکستان کی حمایت مہنگی پڑ گئی۔ بھارتی ریاست آسام میں پولیس نے 81 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ افراد قوم مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے اور اب جیل میں بند ہیں۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کے حق میں یا بھارت مخالف پوسٹ پر سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ اسی بنیاد پر یہ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والے ایک شخص نے سوشل میڈیا پر پاکستان کا پرچم شیئر کیا تھا۔ پاکستان میں ڈیموں کی ذخیرہ صلاحیت متاثر۔ بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں کبھی غیر معمولی اضافہ اور کبھی اچانک کمی روز کا معمول۔ نظام آبپاشی پر برا اثر پڑنے لگا۔ پانی کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے منگلا ڈیم میں پانی بھرنے کے عمل کو خطرات لاحق ہو گئے۔ ارسا حکام نے بتایا ہے کہ پانی کا اخراج 10,000 کیوسک سے بڑھا کر 25,000 کیوسک کر دیا گیا تاکہ ڈیموں میں دباؤ کو متوازن رکھا جائے۔
غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی مظالم جاری، 2 دن میں حملوں سے درجنوں فلسطینی شہید جبکہ 70 عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج نے امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر حملہ کیا جس میں 70 فلسطینی شہید ہوئے۔ انسانی حقوق کے دفتر OHCHR کی غزہ میں اسرائیل کے فوجی طرز کے امدادی نظام کی شدید مذمت۔ استنبول میں روس اور یوکرین کے درمیان جاری امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کا دور ختم ہو گیا۔ مذاکرات کے دوران قیدیوں کے تبادلے، لاشوں کی حوالگی اور جنگ بندی سے متعلق مختلف تجاویز پر غور۔ روس یوکرین کے درمیان 6000 ہلاک شدہ فوجیوں کی لاشیں واپس کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ یوکرینی وفد کے مطابق مذاکرات میں 30 روزہ غیر مشروط جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی۔ روسی حکام نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ بنگلہ دیش نے نئے کرنسی نوٹ جاری کر دیے۔ کرنسی نوٹوں پر سے ملک کے بانی اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی۔ مقامی بینک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نئے نوٹوں پر انسانی تصویر کے بجائے قدرتی مناظر و تاریخی مقامات پرنٹ کیے گئے ہیں۔ فی الحال 20، 50 اور 1000 مالیت کے نوٹ جاری کیے گئے ہیں۔ مختلف مالیت کے نوٹوں کا مرحلہ وار اجرا کیا جائے گا۔ پرانے نوٹ اور اس کے سکے بھی گردش میں رہیں گے۔ انڈونیشیا کے جزیرہ جاوا میں افسوسناک حادثہ، پہاڑی کان میں چٹان گرنے کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک، 12 زخمی ہو گئے، 7 لاپتہ۔ واقعہ مغربی جاوا کے شہر چیربون میں پیش آیا۔ انڈونیشی حکام کے مطابق متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ترکی میں فضائی سفر کے لیے نیا ضابطہ متعارف، سیٹ بیلٹ کھولنا، اوور ہیڈ کمپارٹمنٹ کھولنا یا کھڑے ہونا سختی سے ممنوع قرار۔ مسافروں کو پابند کر دیا گیا کہ لینڈنگ کے بعد بھی جہاز کے مکمل رکنے اور سیٹ بیلٹ سائن آف ہونے تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں $70 تک کا جرمانہ اور قانونی کارروائی ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، قومی ٹیم کی کرکٹ سیریز کی تیاریوں کا جائزہ، سینٹرل کانٹریکٹ پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کے تمام انٹرنیشنل کرکٹرز ایک ڈومیسٹک ٹورنامنٹ لازمی کھیلیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ، محسن نقوی نے کہا انٹرنیشنل کرکٹرز کے ساتھ کھیلنے سے ڈومیسٹک پلیئرز کی گرومنگ ہوگی۔ ڈومیسٹک کرکٹ کا مضبوط ڈھانچہ ہی بہترین کھلاڑیوں کو آگے لا سکتا ہے۔ ایشین گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم میاں چنو پہنچ گئے۔ آبائی شہر پہنچنے پر ارشد ندیم کا بھرپور استقبال، شہریوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دیں۔ میڈیا سے گفتگو میں ارشد ندیم نے کہا کہ جس طرح گولڈ میڈل جیتا اسی طرح ورلڈ چیمپئن شپ بھی جیتوں گا۔ والدین اور قوم کی دعاؤں سے ہی پاکستان کا نام روشن کیا ہے، آئندہ بھی والدین اور قوم کی دعاؤں سے پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں گا۔ پاکستانی ٹیم نے تھائی لینڈ میں ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مقبول علی کی قیادت میں 6 رکنی دستے نے 10 گولڈ میڈل، 3 سلور اور 1 برونز میڈل جیتا۔ چیمپئن شپ میں بھارت، سری لنکا، جنوبی کوریا اور ایران سمیت 12 ممالک کی ٹیموں نے شرکت کی۔ وطن پہنچنے والے قومی دستے کا لاہور ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ پاکستان نے T20 سیریز میں بنگلہ دیش کو وائٹ واش کر دیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف تیسرا T20 7 وکٹوں سے جیت لیا۔ پاکستان نے وکٹ کیپر محمد حارث کی شاندار سنچری، 6 چھکے اور 8 چوکے مارے، 107 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ سائم ایوب 45، حسن نواز نے 26 رنز اسکور کیے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے مہدی حسن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مہمان ٹیم بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 196 رنز بنائے۔ جواب میں گرین شرٹس نے ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر بنا لیا۔ آسٹریلوی آل راؤنڈر گلین میکسویل نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق میکسویل آئندہ T20 ورلڈ کپ پر فوکس کریں گے۔ آسٹریلی کرکٹر گلین میکسویل نے 149 ون ڈے میچز میں 3990 رنز بنائے۔ ون ڈے کریئر اتار چڑھاؤ سے بھرپور رہا۔
ICC نے ویمنز ورلڈ کپ 2025 کی تاریخوں اور جگہ کا اعلان کر دیا۔ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ویمنز ٹیم ایونٹ میں اپنے تمام میچز کولمبو سری لنکا میں کھیلے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ویمنز ٹیم کے سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچنے کی صورت میں بھی میچز سری لنکا میں ہوں گے۔